अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल पर नौशीन स्कैरी स्टोरीज को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनिंग कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी का। आज की खौफनाक कहानी जावेद शेयर कर रहे हैं। जावेद कहते हैं आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बहुत ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। डीजी खान में मेरी एक दुकान है। ये आज से तकरीबन 18-19 साल पुरानी बात है। तब मैंने नई नई दुकान बनाई थी और हम लोगों का मोहल्ला नहीं था, वो इलाका हमारा ही था, लेकिन मेरे घर से दूर थी वो जगह। तो वहां पर मुझे मैंने कोई काम शुरू करना था तो मुझे वो दुकान खाली मिली। मैंने बातचीत की तो वो जिनकी दुकान थी उन्होंने मुझे रेंट पर दे दी। उसके साथ पहले एक घर भी होता था पीछे। वो घर वो लोग छोड़कर चले गए। पता चला कि वो लोग शहर चले गए हैं। घर खाली था और मैंने वो दुकान किराए पर ले ली। वहां पर अपने काम को शुरू कर लिया। जैसे मैंने वहां पर दुकान बनाई, ग्राहक होते थे, रश होता था, लेकिन मौसम सर्दियों का था इसलिए लोग कम आते जाते थे, लेकिन फिर भी रश रहता था। मैं तकरीबन सर्दियों में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक दुकान खुली छोड़ता था। फिर अपना साइकिल लेकर अपने घर आ जाता था। कभी कभार पैदल भी आना होता था। इसी तरह से शदीद सर्दियों की रात थी। मैं अपनी दुकान पर ही बैठा था। सुनसान जगह थी, गली बिल्कुल सुनसान थी। इससे पहले लोग मेरे से सामान लेकर चले गए। मैंने देखा कि ठंड ज्यादा हो गई है, मैं दुकान बंद कर देता हूँ। भला कौन आएगा इतनी रात को। सभी लोग अपने घरों में हैं, जहां तक कि चौकीदार भी होकर चला गया। जैसे मैं उठकर दुकान बंद करने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने से एक औरत चलती हुई आ रही थी। औरत आ रही जिससे अपना चेहरा ढका हुआ था। आकर मुझे कहती है कि मिठाई है, मिठाई। मैंने से कहा कि नहीं, मिठाई तो नहीं है मेरे पास। मिठाई में पहले मैंने रखनी शुरू की थी, अब खत्म हो गया मिठाई, लेकिन यहाँ पर ये केक पड़े हुए हैं, अगर वो चाहिए तो। कहती नहीं, मिठाई चाहिए थी, मिठाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने से कहा कि नहीं, मिठाई नहीं है। तो जैसे वो पलटी, मैं इतना उसने मुझे कहा कि ठीक है मैं कल आऊंगी। मैंने से कहा कि ठीक है। वो चली गई। मैंने अपनी शॉप की दुकान लाइट बंद की, अपनी दुकान की। जैसे मैंने दरवाजा बंद किया, मैं वापस आने लगा तो वो औरत जो थी गली में दरख्त के पास खड़ी थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या माजरा, ये औरत यहाँ पर क्यों खड़ी है। मैं उसके पास से गुजर गया, मैंने उससे बात नहीं की। वो औरत वहीं पर खड़ी थी। जैसे मैं वहां से निकला तो वो औरत जैसे मेरे पीछे पीछे चलने लग गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि औरत मेरे पीछे क्यों आ रही है, कहीं इसके साथ कोई और ना हो, कोई चोर डाकू कोई लुटेरे ना हो। मैंने इसको पलट कर देखा तो औरत थोड़ी सी फासले पर खड़ी थी। मैं फिर चलने लग गया, वो फिर मेरे पीछे चल पड़ी। मैंने पूछा, बीबी क्या बात है, मेरे पीछे क्यों आ रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर चुप करके चलने लग गया। जैसे ही मैं थोड़ा और आगे गया, इतने में वो जो औरत थी वो बिल्कुल मेरे साथ से थोड़ी आगे निकल गई। मैंने कदम थोड़ा ऐसा कर दी कि ये दफा जा ले, मैं फिर आगे जाऊंगा। अब वो मेरे से आगे आगे जा रही थी, मैं उससे पीछे था। जैसे ही वो गली मुड़ी, जिस गली में मैंने जाना था उसी गली में वो मुड़ी। जब वो गली मुड़ी तो साथ ही मैंने गली मुड़ गई। जैसे मैंने गली मुड़ी, औरत गायब। कोई औरत नहीं थी। खासी लंबी गली थी और जिस कोने से वो मुड़ी थी वहां पर कोई घर नहीं था। दीवार थी घर की। दरवाजा खासा आगे था। दरवाजे तक जाना, दरवाजे को खटखटाना, दरवाजे को खोलना, और 1-2 कदम का फासला था उसमें और मुझ में। मैं बड़ा परेशान कि औरत कहां पर गई। मैंने चारों तरफ देखा, मैंने पिछली गली में देखा, मैंने झांक कर देखा। मैं गली में जाने लगा, मैंने चारों तरफ देखा, हर घर बंद था। मुझे तो वो औरत कहीं नजर नहीं आई। पता नहीं वो क्या था क्या नहीं। मैं थोड़ा डर गया। मैं तेजी से अपने घर पहुंचा। घर अभी फिलहाल मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। मैं गया, मैंने हाथ मुंह धोया, जैसे खाना वगैरह खाया, सो गया जाके बिस्तर में।
اگلے دن میرے ذہن پر سارا دن وہی چیز بنی رہی کہ کیا تھا کیا نہیں. میری دکان پر آیا آدمی, وہ مٹھائی دینے آتا تھا, تو اس نے مجھے مٹھائی دے دی. جیسے میں نے مٹھائی دیکھی مجھے وہ عورت یاد آ گئی. میں نے اسے کہا کہ نہیں, میں نے مٹھائی نہیں رکھنی, میں کل لوں گا. پتہ نہیں میرے دل میں ایک عجیب سا خوف آیا کہ میں مٹھائی نہیں رکھتا, پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا نہیں, مٹھائی نہیں رکھوں گا تو وہ میری دکان پر نہیں آئے گی. ایک خوف سا طاری ہو گیا میرے پر. میں نے مٹھائی منع کر دی, وہ لے گیا. دن بھر لوگ آتے رہے جاتے رہے, کوئی میں نے کسی سے بات نہیں کی. جیسے ہی رات 10, 10:30, 11 بجے کا ٹائم ہوا, میرے سر میں بہت درد شروع ہو گیا. اس وقت بھی ایک دو علاقے کے لوگ میرے پاس جیسے انڈے اور یہ چیزیں لینے آئے ہوئے تھے, وہ لے کر گئے. تو میں نے سوچا میں اب دکان بند کرتا ہوں. ٹھنڈ آج بھی بہت زیادہ تھی اور میرے سر میں بہت زیادہ درد بھی ہو رہا تھا. میں اٹھا اور جو ہی میں اپنی دکان بند کرنے لگا تو ایک دم میرے کانوں میں آواز آئی, بھائی مٹھائی لے آئے ہو؟ میری جان ہی نکل گئی. میں نے پلٹ کر دیکھا, وہی عورت. میں نے اسے کہا کہ نہیں بی بی, مٹھائی کوئی نہیں ہے, میں مٹھائی نہیں رکھتا, کوئی لیتا ہی نہیں ہے, مٹھائی خراب ہو جاتی ہے, مٹھائی نہیں ہے. کہنے لگی رکھتے نہیں ہو یا جان بوجھ کے لی نہیں ہے؟ میں نے اسے کہا کہ اس بات کا کیا مقصد ہے, لی نہیں ہے, جاؤ میرے پاس کوئی مٹھائی نہیں ہے, جاؤ یہاں سے. تھوڑا غصے سے بولا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنے میں نے اپنی دکان بند کی. میں نے پلٹ کر دیکھا وہ عورت کہیں بھی نہیں تھی. میں اس دن سائیکل پر تھا. جیسے میں اپنے سائیکل پر بیٹھا اپنا سائیکل چلا رہا تھا, میرا سائیکل بہت بھاری ہو گیا. اتنا بھاری ہو گیا کہ جیسے میرا سائیکل چلے گا ہی نہیں, اور ایسے لگ رہا تھا میرا سائیکل کسی نے پکڑا ہوا ہے. جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ بہت بھیانک تھا. وہ عورت میری دکان کے پاس کھڑی تھی اور اس سے میرا سائیکل پکڑا تو اس کا بازو اتنا لمبا ہو گیا تھا. میں گلی کے درمیان میں تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور قد بھی خاصا لمبا ہو گیا تھا. مجھے پتا لگ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی. میں نے سائیکل چھوڑا, بھاگ نکلا. اتنا بھاگا اپنے گھر, شور مچاتا ہوا گھر پہنچا. جیسے ہی گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک دی, گھر والوں نے دروازہ کھولا, اتنے میں وہ میرے پیچھے تک پہنچ گئی تھی. میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو ان سب کا یہ کہنا ہے کہ آپ سائیکل سمیت نیچے گرے ہیں, جبکہ میں تو پیدل آیا تھا, میرے پاس تو سائیکل تھا ہی نہیں. اور ایک کالے رنگ کا کتا گلی کے کونے پر پیچھے تک آیا ہے, جبکہ میں اس عورت کو دیکھ رہا تھا. جب مجھے ہوش آیا میں نے سارا کچھ بتایا کہ نہ تو میرے پاس سائیکل تھا اور نہ ہی کوئی کتا تھا, وہ ایک عورت تھی. میرے امی ابو نے بھی, میری بیوی نے بھی یہی کہا کہ یہ تو کوئی جنات کا معاملہ لگتا ہے, کیونکہ کوئی انسان تو ایسے کر نہیں سکتا. اسی دن میرے ابو جو تھے مجھے کسی مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے, وہ جنات وغیرہ کا کام جانتے تھے, ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے جب میرے اوپر دم کیا, پڑھائی کی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات ہے, وہ جنی ہے جو تمہارے پاس مٹھائی لینے آئی تھی. کیونکہ اکثر یہ جنات جو ہیں, ایسی چیزیں ہیں, یہ جاتے ہیں, یہ مٹھائی کی دکانوں پہ جاتے ہیں اور یہ اپنا ظاہر بھی کرتے ہیں. اب وہ ویران دکان ہے, اس کے پیچھے ویران گھر ہے. تمہیں پتا ہے کہ دکان کب سے خالی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا کب سے خالی تھی. انہوں نے کہا پتا کرو کہ دکان خالی کب سے تھی اور وہ گھر کیوں خالی ہوا ہے. لے تو تم نے لی ہے, پتا تو تم نے کیا نہیں. پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور حفاظت کا ایک تعویذ دیا. انہوں نے کہا کہ تم نے 10 بجے سے لیٹ دکان نہیں کھولنی اور دکان پر مٹھائی بالکل بھی نہیں رکھنی, فی الحال نہیں رکھنی, بعد میں اگر رکھنی پڑی تو رکھ لینا. ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے. 2-3 دن تو میں دکان پر گیا ہی نہیں, میری طبیعت بڑی خراب تھی. چوتھے دن میں اپنی دکان پر گیا, میں نے دکان کھولی. جیسے مغرب کا ٹائم ہوا تو وہ جو گھر تھا اس کے گھر کے ساتھ ایک کمرہ تھا, یعنی اب وہ گھر ہے, یہ دکان ہے, اس کے اندر ایک دروازہ تھا جو اس گھر کے کمرے کی طرف کھلتا تھا. ساری بات ہے, جن کی دکان تھی ان کا ہی وہ گھر تھا, انہوں نے بیچ میں راستہ رکھا تھا. ادھر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی دروازہ توڑ دے گا. اتنا مجھے اس مخلوق نے تنگ کیا, ڈرایا, مجھے آوازیں دے رہی تھی. میں نے دکان بند کی, میں گھر بھاگ گیا. میں نے نابل کو جا کر پھر بتایا. اتنی دنوں میں جب میں نے دکان بند رکھی, میں نے اس کے بارے میں ذرا پتا کیا کہ گھر کا کیا معاملہ تھا, پوچھا لوگوں سے. ان لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ یہ دکان خالی ہی تب ہوئی تھی, یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں. یہ پہلے کسی دور میں ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی, پھر ان لوگوں نے اس کو دکان بنا لیا. جب ان لوگوں نے دکان بنائی, یہاں پر جنات کا بسیرا تھا.
جنات یہاں پر تنگ کرتے تھے، شور مچاتے تھے، ان کو گھر میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے. ان کے گھر میں ایک مجذوب بچہ تھا، اس کو وہ جنات نظر آتے تھے، وہ شور مچاتا تھا، بتاتا تھا کہ یہاں پر جنات ہے تو نہ جاؤ. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ملنگ ہے، اس کو پتا کوئی نہیں تو یہ ایسے ہی کہتا ہے. وہ چیخ چیخ کے بتاتا تھا کہ وہاں پر جنات ہے، مت جاؤ. پھر جب جنات نے ان کو نقصان پہنچانا شروع کیا، ظاہر ہو گئے، وہ لوگ گھر بھی چھوڑ کر بھاگ گئے اور دکان بھی خالی تھی، اور دکان 10-15 سال سے خالی تھی. جب میں نے دکان کھولی تھی تو مجھے اس کی حالت سے کچھ محسوس ہوا تھا کہ دکان بہت پرانی ہے، لیکن جس نے مجھے یہ لے کر دی تھی وہ کہتا تھا نہیں یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی خالی ہوئی ہے. بہرحال پھر میں نے بڑی کوشش کی، وہاں پر میں نے اس کے اندر بھی تعویذات لگائے، میں نے کوشش کی کہ میں وہاں پر کام کر سکوں، لیکن میں نہیں کر سکا. جیسے ہی شام ہوتی تھی اس طرف سے شور شروع ہو جاتا تھا ان کے گھر کی طرف سے، اور وہ دروازے کے اوپر اتنی دستک دیتے تھے، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ عورت اندر سے بول رہی ہے، اور وہ کہتی تھی کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے اس دکان میں تعویذ لگائے، میں تمہارے گھر آ جاؤں گی، میں تمہارے گھر پر بسیرا کر لوں گی. پھر بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنا، رونے کی آوازیں آنا. ایک دو لوگوں نے بھی سنی تھی، وہ کہتے تھے گھر کے اوپر تو تالا لگا ہوا ہے، ادھر سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر یہ مخلوقات ہیں، یہ چیزیں یہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، میں تو یہ دکان لے کر بس میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں. اس کے بعد کبھی میں نے دکان کھولنی، کبھی نہ کھولنی، کبھی کھل جانی تو لوگوں نے چیزیں لے لینی، کبھی نہ کھلنی تو پھر وہ دکانوں پر چلے جاتے تھے. اس کے بعد ہمارے گھر میں واقعات ہونے لگے. گھر میں ایسے واقعات ہونے لگے کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہمارے شہر میں بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جیسے اکثر اپنے کھلونوں سے بچے کھیلتے ہیں، اور کھلونے چلنے کی آوازیں بھی آتی تھیں. جبکہ ہمارے بچے اندر سوئے ہوتے تھے، جو ہمارے بچوں کے کھلونے ہوتے تھے سردی کے موسم میں وہ باہر تو نہیں رکھتے، وہ اپنے کمروں میں رکھتے تھے، کھیلتے تھے وہیں پر، باہر تو کھیلتے نہیں تھے. وہ برآمدوں میں پڑے ملنے، صحن میں پڑے ملنے. دکان پر میں نے جانا تو دکان سے آوازیں آنا، گھر میں آنا تو گھر سے آوازیں آنا. میں تو بہت تنگ آ گیا. بالآخر تنگ آ کر میں نے وہ دکان خالی کر دی. بہت میں نے کوشش کی تو مجھے وہاں پر جو شہر تھا وہاں پر ایک دکان کا پتہ چلا، وہاں پر میں نے اپنا سامان شفٹ کر لیا، اس دکان کو خالی کر دیا. اس مخلوق نے میری وہاں پر بھی جان نہیں چھوڑی. جیسی آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا وہی پرسرار سی عورت میری دکان پر آ جاتی تھی. کئی بار تو مجھے ایسا محسوس ہوا ہے، شاید میرا وہم ہو، میں نے اسے کچھ عورتوں کے ساتھ بھی دیکھا تھا. جیسے وہ میری دکان پر چیزیں لینے ان کے پیچھے بھی وہ کھڑی ہوتی تھی، اور میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی کیونکہ نئی دکان پر میں نے بھی کوئی تعویذ لگایا نہیں تھا. پھر میں نے بہت کوشش کی، اس دکان پر تعویذ لگایا، قرآن خوانی کروائی، خود وہاں پر بیٹھ کے تلاوت کرتا تھا. پھر اس مخلوق نے آنا چھوڑا. تو یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی کہ کہاں سے میرے پیچھے وہ چیز لگی. پھر گھر پر بھی ہم لوگوں نے قرآن خوانی کروائی، گھر میں بھی سورہ بقرہ لگائی، کسی بزرگ نے بتایا. تب ہمارے گھر سے ان جنات کے بچوں کی آوازیں آنا بند ہوئی، ورنہ ہمارے بچوں کو وہ نظر بھی آتے تھے. تو یہ ہماری کہانی تھی، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ جاوید آپ کا. مثلا یہ وہی باتیں ہیں کہ جب لوگ بنا سوچے سمجھے قدم اٹھا لیتے ہیں، شاپس لے لیتے ہیں، گھر لے لیتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگس لے لیتے ہیں. پتہ ان کو تب چلتا ہے جب ان کے ساتھ کچھ حادثے ہوتے ہیں، پتہ ان کو تب چلتا ہے جب ان کے ساتھ خود کوئی واقعہ ہوتا ہے. ہمیشہ اگر یہ اقدام لینے سے پہلے کر لیے جائیں تو آپ بہت سے نقصان سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر وقت سے پہلے کوئی حل نکال لیں تو نقصان سے بچا جا سکتا ہے. یہ تھی آج کی نوشین اسکیری اسٹوری کی نیو ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی ہارر اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل پر جب آپ لوگ اسٹوریز سنتے ہیں، اگر چینل کی اسٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کیا کریں، اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کے لیے اسٹوریز لاتی رہوں گی. کمیونٹی ٹیب میں اپنے چینل کے اپنے اسٹوریز کے لنک پوسٹ کرتی رہتی ہوں، تو جن لوگوں کو چینلز نہیں ملتے، لنکس نہیں ملتے، وہ کمیونٹی ٹیب کو ضرور چیک کیا کریں.
अपना बहुत सा ख्याल रखें. थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज. स्टे ट्यून. अल्लाह हाफिज.